अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। मियाँ नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान तो अपने जेब में डाल दिया। अब देखना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज KPK में क्या करते हैं। कहा यह जा रहा है कि चाचा ने भतीजे को चूना लगाया है और ये भतीजे के साथ पहली वारदात है या उससे पहले भी ऐसा हो चुका। सिंध में क्या होगा, ये बहुत सारे सवालात ज़ेर गर्दिश हैं। अब बात ये हो रही है कि मुस्लिम लीग नून जिस तरह आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को जिस तरह सोशल मीडिया पर और अमली सियासत में जवाब दे रही है, उससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सियासी जो गेम है उसमें बड़ा फ़र्क आ गया है। अब फिलहाल महसूस ये हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और पंजाब में फ़िलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है मुस्लिम लीग नून का मियाँ नवाज शरीफ का। हालांकि मिट्टी में थरपारकर में जलसे से खिताब के दौरान और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मशवरा दिया है मियाँ नवाज शरीफ को कि वो पंजाब पर फोकस करें, वो लाहौर को फोकस करें, वहाँ चैलेंजेस दरपेश हैं। उसका जवाब दिया है शहबाज शरीफ ने, जो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और 16 से 17 माह बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर आज़म एज अ बॉस भी रहे, क्योंकि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा थे और इन दिनों वो जहाज़ में बहुत घूमे फिरे, बहुत सारे ममालिक का दौरा किया और इमेज ये बना कि पाकिस्तान के साथ दुनिया के जो खारजी उमूर थे वो रुक से गए थे, वो ठंडे पड़ गए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनको एक्टिवेट किया और उनको बहाल किया और बहुत सारे ममालिक बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ इंटैक्ट हो गए, या ऐसा कहा जा सकता है कि राब्ते में आ गए और उन्होंने अपनी सरगर्मी दिखाई पाकिस्तान के साथ। लेकिन इसके पीछे और एक फिलॉसफी है जिसका मैंने जिक्र किया कि चाचा ने भतीजे को चूना कैसे लगाया। कहा यह जा रहा है कि इस अरसे के दौरान जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा थे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास या साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के पास सोच ये थी कि इस 16-17 माह के अरसे के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी सियासी तौर पर एक तो ट्रेनिंग हासिल करेंगे कि कैबिनेट कैसी होती है, हुक्मरानी कैसी होती है, जो इंटरेक्शन है सियासी रहनुमाओं के साथ, सफ़ीरों के साथ और बाकी ममालिक के सरबराहों के साथ वो कैसे होते हैं, और यहाँ सियासी जोड़ तोड़ और जो पावर कॉरिडोर है वो कैसी होती है। ये तो एक सोच थी और ये इसलिए थी कि आने वाले दिनों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सोच अभी भी यही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की सोच भी है, और वो बरमला ये कह भी रहे हैं कि आने वाले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये फरमाते हैं कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ वज़राए आला जियाला होगा, वज़ीर आज़म भी जियाला होगा। अब ये तो आने वाली बात है, लेकिन चचा ने भतीजे को चूना कैसे लगाया। इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि मियाँ बिरादरान सियासी तौर पर बड़े शातिर हैं, बड़े तेज हैं। ज़ाहिर है 40 साल की सियासत है उनकी और उन्होंने हर दौर देखा। जनरल जेलानी से लेके जमहूरी हुकूमतें देखी, उन्होंने ज़िया को देखा, उसके इत्तेहाद में रहे और उसके बाद मार्शल लॉज देखे और अपनी तर्ज हुक्मरानी की सूबों में और वफाक में दोनों भाइयों ने बारी बारी। तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने गेम ये खेली कि अब सदर जरदारी साहब को कहा कि ज़बरदस्त, आपकी तो जो बेटा है वो ट्रेंड हो रहा है वज़ारत उज़्मा के लिए और हमें कोई इशू नहीं है। और चाचा ने क्या किया कि एक जहाज़ भतीजे के हवाले किया कि जाओ घूमो फिरो। बिलावल साहब बैठ गए, कहते हैं कि जहाज़ में, और वो सिंधी में कहती है ना, चढ़ी घूमो चढ़ी घूमो।
وہ جہاز پہ چڑھ کے سارے دنیا کے سیر کرتا رہا، اور اس کے حوالے سے تاثر ایک تو یہ تھا کہ یہ بہت سارے اخراجات ریاست پاکستان کے ہیں یا قومی خزانے سے ہو رہے ہیں، لیکن بہت دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ وضاحت کر دی کہ بہت سارے اخراجات بلاول بھٹو زرداری اپنے جیب سے کر رہے ہیں، اپنی ذاتی اخراجات جو ہیں ان کی رہائش کے، کھانے پینے کے، وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس عرصے کا دوران جب بلاول بھٹو زرداری مصروف تھے دنیا کے دوروں میں اور مختلف ممالک میں گھوم پھر رہے تھے، اور جو وزیر انوائرمنٹ ہے، ماحولیات، شہری رحمان بھی گھوم پھر رہی تھی، اور بہت سارے باقی جو قائدین تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما وہ گھوم پھر رہے تھے۔ ان دنوں وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا کیا، انہوں نے گیم یہ ڈالی کہ انہوں نے پنڈی کے ساتھ جو اپنے تعلقات پہلے سے کافی خوشگوار تھے اس کو مزید مضبوط کیا، بہتر کیا اور انٹریکشن بڑھا دی۔ اسی عرصے کے دوران آرمی چیف کی جو تعیناتی ہوئی یا اس کی تقرری ہوئی، ایک ریٹائرڈ ہو گیا اور دوسرا لگ گیا عاصم منیر صاحب جنرل۔ تو اس دوران شہباز شریف نے اپنے تعلقات بہت اچھے بنائے، اور انہوں نے یہ تاثر دیا کہ اس سارے عمل میں مسلم لیگ نون کا، میاں نواز شریف کا بڑا اہم کردار ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ معاملہ ٹل گیا، ورنہ تو عمران خان عاصم منیر کو چاہتے بھی نہیں تھے۔ اور ایک تاثر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی تھا کہ آصف علی زرداری صاحب سابق صدر، اس کا بھی جو آرمی چیف کا کینڈیڈیٹ تھا وہ کوئی اور تھا، کچھ اور نام گردش کر رہے تھے۔ تو یہ گیم ڈال دی چچا نے، اور چچا نے پنڈی کے ساتھ اپنے تعلقات کر لیے فٹ، اور اس کے بعد بڑے جو میاں صاحب ہیں اس کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک ہو گئے۔ مریم بھی پنڈی کے ساتھ انٹریکشن میں آ گئی، کیونکہ اس سے پہلے مریم پنڈی کے حوالے سے، آپارا کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بڑی ناقد تھی، اور ISI کے سربراہ پر بھی اس کی بڑی تنقید چل رہی تھی، لیکن اس 16-17 ماہ میں یہ سارے معاملات کول ڈاؤن ہو گئے، بہت سموتھ ہو گئے۔ نہ صرف یہی، میاں نواز شریف نے، شہباز شریف نے باقی صوبوں کے ساتھ جو سیاسی رہنما تھے ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہت اچھے کر لیے۔ اب ہوا یہ کہ ایم کیو ایم کے ساتھ تو ویسے ہی ان کا معاہدہ ہو گیا کہ ایم کیو ایم اتحادی حکومت میں شامل ہو گئی، پی ٹی آئی سے جب نکلی، اور ایک معاہدہ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان بھی ہوا، لیکن مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ایم کیو ایم کا معاہدہ ہوا اس کو مسلم لیگ نون نے، شہباز شریف نے اچھی طرح نبھایا، اور ان کو احساس دلایا کہ ہم ہی آپ کے نزدیک ہیں اور آپ ہمارے دل کے نزدیک ہو۔ یہ چیز چلتی رہی۔ ایم کیو ایم سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں شامل نہیں ہوئی، لیکن وفاق میں ایم کیو ایم شہباز شریف کے ساتھ بیٹھی تھی، اور اسی طرح باپ کے ساتھ تعلقات میاں شہباز شریف نے زبردست کیے، اور اس کے ساتھ جو لوگ وہاں باپ سے الگ ہوئے ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ان کے اچھے ہوئے، بنا جام کمال اور باقی بی این پی والوں کے ساتھ، نیشنل پارٹی کے ساتھ، سارے جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت اچھے کر لیے۔ اب 2 دن پہلے میاں نواز شریف گئے کوئٹہ، تو تقریباً 30 کے قریب اہم جو اشخاص ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون میں شرکت کی۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شامل تھے، اس میں باپ کے رہنما شامل تھے، اس میں بی این پی کے رہنما شامل تھے، اور اس میں سابق وزراء نیشنل پارٹی کے بھی شامل تھے، اور باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں، منا باپ ہے، نیشنل پارٹی ہے یا بی این پی ہے، ان کے ساتھ معاملات یہ طے ہوئے کہ فی الحال یہ جو انٹریکشن ہے یہ عبوری ہے، یہ ابتدائی انٹریکشن ہے، آگے چل کر انتخابات کے حوالے سے مذاکرات ہوں گے، یا تو اتحاد ہوگی یا تو ہم انضمام کریں گے، یا بہت ساری ایسی چیزیں ابھی ڈسکس میں ہیں، لیکن ابھی فی الحال ویٹ اینڈ سی ہے۔ ہر جو سیاسی جماعت ہے ان کا اپنا ویٹیج ہے، ایک نظریہ ہے، اور ہر جماعت کوشش یہ کرتی ہے کہ اپنے ویٹیج کو، وزن کو، اپنے اس کو پلڑے کو بھاری کرے تاکہ ان کو اقدار میں بہت سارا کچھ مل جائے۔ تو آنے والا مرحلہ اب باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ تھا۔ اب فی الحال باقی جو انفرادی اشخاص تھے، اہمیت رکھتے تھے سیاسی طور پر، جو اکھڑے بیٹھے تھے یا سائیڈ لائن ہو کے بیٹھے تھے، وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ اب باری ہے سندھ میں،
سندھ کی باری اچھی خاصی چل رہی ہے، اس کے حوالے سے ایک پورا پروگرام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں جو قوم پرست جماعتیں ہیں اور باقی جو رہنما ہیں ان کے ساتھ رابطے بڑھ گئے ہیں مسلم لیگ نون کے، بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے نام بھی دوں گا، ان کے جماعت کے نام بھی منشن کروں گا، اور ان کے ساتھ مذاکرات کس لیول پر رہیں یہ سارے تفصیلات موجود ہیں، اگلا پروگرام اسی پہ کروں گا۔ لیکن اس کے مد مقابل اب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ تو نصیحت کی میاں نواز شریف کو کہ وہ لاہور کو سنبھالیں، پنجاب کو سنبھالیں، خطرات ہیں، لیکن میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، رونے دھونے سے کچھ نہیں ملنا، لڑائی جھگڑے سے کچھ نہیں ملنا، بہتر یہ ہے کہ وہ بلاول بھٹو صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ اپنے اوقات میں رہیں، اپنی سیاسی کیلیبر میں رہیں، سیاسی ایک جو اس کا محور ہے اس میں رہیں، ایسی صورتحال پیدا نہ کریں کہ ہمیں تلخ جواب دینے پڑے۔ اس کے حوالے سے خواجہ سعد رفیق اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سوشل میڈیا پر، خاص کر کے ایکس پر یا سابقہ ٹویٹر پر مد مقابل ہیں، لے دے جاری ہے وہاں پہ، اور یہ کہتے ہیں، خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی کسی ڈکٹیٹر کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، جیل بھگتے، سختیاں بھگتی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار میں شہادتیں بھی لی۔ تو یہ مد مقابل جھگڑا جاری ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب آج پہلی مرتبہ انتخابات کے سلسلے میں سندھ سے نکل کر وہ کے پی کے پہنچ رہے ہیں، ایبٹ آباد میں آج ان کا جلسہ ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جو انتخاباتی مہم کا وہ افتتاح کر رہے ہیں یا اس کی شروعات کر رہے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو کچھ مسلم لیگ نون نے حاصل کیا، بلاول بھٹو زرداری کو یا بلاول بھٹو زرداری کی جماعت نے جو ہوم ورک کیا ہے کے پی کے میں، اس کے جواب میں ان کو کیا رد عمل ملتا ہے، لوگوں کی شرکت کے حوالے سے، سیاسی رہنماؤں کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شرکت کے حوالے سے، یا اتحاد کے حوالے سے کہ آنے والے انتخابات میں کے پی کے سے کون سی جماعت، کون سے اشخاص پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن فی الحال تاثر یہ ہے، جو پنجابی دوست ہیں ہمارے صحافی، وہ یہ کہتے ہیں، ہمیں تانا بھی سندھیوں کو یہ لگاتے ہیں کہ چچا نے بھتیجوں کو چونا لگایا، اور آپ کا جو لیڈر تھا وہ جہاز لے کے گھومتا رہا، پیچھے چچا نے واردات ڈال دی۔ آنے والے دن بہت ساری جوڑ توڑ کے حوالے سے چیزیں پلان میں ہیں، اور یہ چیزیں جیسے کھلیں گی تو میرے خیال میں بہت ساری سیاسی جماعتوں کے ہوش بھی اڑ جائیں گے، اور بہت ساری سیاسی جماعتوں کا مستقبل کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔